बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बात जो है वो हतमी है। आया वो बात अच्छी है बुरी है, उसके नताइज अच्छे निकलेंगे बुरे निकलेंगे, इससे कतई नज़र और बालातर होके इमरान खान साहब की एक बात जो है उसको इस लिहाज से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मुस्लिम नून की क़यादत को, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं और मुस्लिम नून के सदर हैं, चिमटे से उठाने को तैयार नहीं हैं। और आज नैब के ऊपर उन्होंने ये बात वाज़े कर दी। उन्होंने कहा जी, वो अंग्रेजी में कहते हैं आई गिव ए डैम, उर्दू में कहते हैं मैं इन पे लानत भेजता हूँ। और जो फ़ारूक नसीम ने कल जो कुछ फरमाया है वो सारे के सारा ऐसे है कि घुल के रह गए, बिल्कुल तहलील होकर रह गए वो सारा के सारा। उन्होंने कहा था मुशावरत करेंगे। पहली बात तो यह है कि फ़ारूक नसीम को अगर गैरत कोई उनके अंदर है, हाँ अटॉर्नी जनरल बहुत बड़े आदमी हैं जावेद खान, मैं इन दोनों से समझता हूँ कि इन दोनों ने बात की है, आज इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि कल ही ये लाइव प्रोग्राम दे रहे थे शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ और मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बता रहे थे कि मुशावरत कानूनी है और वज़ीर आज़म को करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म ने आज कह दिया है, कल कैबिनेट मीटिंग में वो बिल पेश नहीं किया, आज दस्तखतों से बिल पेश कराए नैब के चेयरमैन की तौसीक का। इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके की वारदात या किस तरीके के इनके जहन के अंदर जो था एक गंद भरा हुआ था। खैर मैं उससे कतई नज़र, मेरा मौजू ये नहीं है। मेरा मौजू सिर्फ एक ही फिक्र है कि इमरान खान साहब नूनी लियाकत क़यादत को चिमटे से उठाने पर तैयार नहीं है। वो मैं बाद में भी जिक्र करूँगा, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ चूँकि मेरा आज मौजू हैं, तो जिसमें वो फरमा रहे थे मिसाक मईशत ऑफर किया पहले दिन ही काली पट्टी बांध के। मुझे हैरान होता है कि ये जो इज़्ज़त नफ्स है, जो मैं बाद में जिक्र करूँगा और ये मैं बार बार दोहराऊँगा कि जी आप एक बंदा आपको चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके साथ मिसाक मईशत कर रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था जिसमें जज अरशद मलिक की वीडियोज़ उन्होंने लीक करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी गया हुआ था वहाँ पर और बड़ा ह्यूज हाईली अटेंडेड थी। उसमें मरियम नवाज साहबा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मिसाक मईशत नहीं, मिजाक मईशत है। आज 3 साल के बाद पता चला कि ये मिजाक मईशत था। भाई आप किस चक्कर में उनकी मदद करते फिर रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब आजकल जनूबी पंजाब के दौरे पे हैं। पिछले 2-3 महीनों से जो सरगर्मियाँ सामने आई हैं, मरियम नवाज साहबा ने कुछ की हैं, कुछ नवाज शरीफ साहब की तकारीर आती रही हैं, कुछ शहबाज शरीफ साहब ने किया। हम ये शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मुल्तान से शुरू हुए हैं, भावलपुर, राजनपुर, हर जगह पे डीजी खान। तो तंजीम साजी की एक बज़ाहिर कोशिश नज़र आ रही हैं, लेकिन इस तंजीम साजी के तक तो बिल्कुल ठीक तक करनी भी चाहिए। मुस्लिम नून जो है कि बैडली नीड्स तंजीम साजी, उनको जिस शिद्दत से चाहिए तंजीम साजी शायद ही किसी और जमात को चाहिए होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जमात है, इसको थोड़ा सा मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है ज़िला लेवल पे, तहसील लेवल पे, बल्कि यूनियन काउंसिल लेवल पे। लेकिन मुझे लगा ये कि ये तंजीम साजी नहीं हुई, ये आपस के अंदर कोई जिसको कहना चाहिए कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, या कोई ऐसा होता है कि एक ख़ास मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है अपने ही घर के अंदर दूसरे लीडर को अंडरमाइन कर रही है, जो कि तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है मुस्लिम नून की सियासत के बारे में कि इनके अंदर नून शीम मीम सारे जो है ना है, ये सारे एक दूसरे के साथ बाहमी चपकलश में हैं। मुझे तकलीफ़ से ये कहना पड़ता है कि मुस्लिम लीग की सियासत जो है वो अगर बर्बादी की तरफ या ख़राबी की तरफ या डिमोरलाइज होने की तरफ जाएगी, तो जो बंदे एक ख़ास वजूहात के बिना पर मेरे जैसे कि जो सर इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के 2 नारे, बल्कि नारा एक ही कि वोट की इज़्ज़त दो, और असल उसके पीछे हिकमत यह है कि आइन की हुक्मरानी हो, ये अंडरमाइन अगर जहाँ कहीं होगा तो मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह उसी तरीके से ज़ुबान मेरी चलेगी जिस तरीके से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के लाने वालों के ख़िलाफ़ हुआ है कि मेरा इश्क मुस्लिम नून के साथ नहीं है, मेरा इश्क पाकिस्तान के साथ है। मैं दयानतदारी से, मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मैं दयानतदारी से हर उस जमात की सपोर्ट करना चाहता हूँ जो बिल्कुल आईन पाकिस्तान की हुक्मरानी करे। बंदा मैं नजरियाती हूँ
اور میرے نظریے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بننا تھا، ابھی وہ ایشو نہیں ہے. اب اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تو برباد ہو رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، آئینی ریاست بننا ہے. تو حمزہ صاحب کا جو جنوبی پنجاب کا دورہ ہے وہ کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہا. خیر anyway، تو میں جب مسلم لیگ کی جو سیاست ہے اس کو دیکھتا ہوں، مجھے تھوڑی سی 2-3 باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں صرف یہ کرنی ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ، ظاہر ہے میرا ان کے ساتھ بہت ایک گہرا تعلق تھا، میں ان کا قریبی ترین پاکستان کے اندر مرد رشتہ دار ہوں. کوئی مرد جو ہے، میل جو ہے، اتنا قریبی رشتہ داروں کا نہیں ہے جتنا میں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا وہ ہم عمر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میرا سے اس کی بہت دوستی تھی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا. جب سیاست میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سیاست کے اندر بیچارہ جو ہے بالکل یہ اس کی بس کی بات ہے نہیں. میں اس کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ جانتا تھا کہ میں اسٹوڈنٹ ٹائم سے ہی بڑا نظریاتی پالیٹکس تھا، اپنی ٹین ایج سے ہی، جس کو کہنا چاہیے کہ یہ سمجھے کہ ایون ہائی اسکول سے ہی. چنانچہ مجھے اس کے اتار چڑھاؤ، پھر پاکستان کی تحریکوں میں حصہ لیا ہوا تھا، ایوب خان کے خلاف، بھٹو صاحب کے خلاف، اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور جو ہے ان کی دوستی میں، ان کی قربت میں قریب سے دیکھا، کھنگالا. دنیا کے اندر جس طرح وہ کہتے ہیں بہت سے ملکوں کی سیاست دیکھی، تو مجھے پتہ تھا کہ یہ بہت ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کے ساتھ بہت کچھ بری بیتے گی. تو چنانچہ میں ساتھ اپنے طور پہ والنٹیئر کیا. میں جانتا ہوں کہ نظریاتی طور پہ ان کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. خیر anyway، اس دوران میں میرے ان سے سیاسی طور پہ ہر معاملے میں اختلاف رہے، ہر معاملے میں. اب اس کے 2 چیزیں تھیں. کچھ اختلافات ایسے ہوتے تھے کہ جو میں پارٹی کے اندر جیسا میں کبھی ممبر نہیں رہا، لیکن جب کبھی مجھے 2-4 دفعہ ویسے ہی بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، کوئی تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ ایسا تھا کہ جو بھی انداز کے بیٹھ جاتا تھا اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، چاہے کوئی ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی تھی یا جیسے تیسے، اس میں بیٹھتا تھا. اور کئی بات ایسی تھی کہ میں ان کے سامنے بھی نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ کہ عمران خان اور میں ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، اور مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میں اس کو اکیلے وہ باتیں کہہ سکتا تھا. چنانچہ اس کی میری بہت بحث تمیز ہوتی تھی. اور میں مشرف صاحب کے مارشل آرٹ کے اوپر میں ڈٹ گیا تھا کہ یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بالکل ایک دن کے لیے بھی اپوزیشن کریں گے. بہرحال ان کی اپنی پرائرٹیز تھی، میں انہیں نہیں پڑھنا چاہتا. وہاں سے لے کے انٹرا پارٹی الیکشن جو 2012 میں انہوں نے اناؤنس کیا، میرا ان کا اچھی خاصی تلخ کلامی تکرار ہوگا، اور اس طریقے سے بے شمار چیزیں تھیں جس کے اوپر میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنی جو کمائی ہے سیاسی، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر دے دیا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے خراب ہو جائے. چنانچہ میں نے عمران خان صاحب کو وہ باتیں جو تھیں وہ میں ان کو اکیلے میں بتایا کرتا تھا. اکیلے میں اسے بتایا کرتا تھا کہ میرا خیال تھا کہ اس سے جو ہے نا مجھے کوئی ضرورت نہیں پبلک میں کالم لکھتا تھا. میں جان ہے کسی کو پتہ چلا کالم میں جو میں عمران خان صاحب کے حق میں لکھ رہا تھا کہ میرے ان کو کوئی اختلافات ہے. اور پوری تحریک انصاف تک میں بات تقریباً بات مشہور ہو گئی تھی. عمران خان اور میں جانتے تھے کہ ہمارا کسی بات پہ اتفاق نہیں تھا. خصوصاً 2012 کے اندر تو عمران خان صاحب کی سیاست سے میں اتنا بدظن تھا اندر سے، لیکن کبھی باہر نہیں ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب نے وہاں جا کے 4-5 باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی ذاتی طور پہ ایک بات کہی کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی جس نے جناب بازو صاحب کو ایکسٹینشن کا اسمبلی میں ووٹ دیا. ظاہر ہے وہ ممبر نہیں ہے، کسی کانٹیکس میں ذاتی اثر کی ہے. حمزہ شہباز صاحب جو آج کل تردید کرنے اور اپنا ایک پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا، یا مسلم نون کی سیاست کیا فائدہ ہوگا، نواز شریف صاحب اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے، شہباز شریف صاحب کیا فائدہ اٹھائیں گے، خود وہ کیا فائدہ اٹھائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا اعلیٰ قیادت نے کیا تھا، کوئی تبدیل کی ضرورت نہیں ہے، بات آئی گئی ہو گئی. میرا خیال ہے کہ ایک اور بھی چیز جو ہے اس میں ڈالتا جاؤں، خواجہ آصف صاحب وہ گاہے بگائے کوئی نہ کوئی ریمارکس دیتے رہتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آج ان کے طرف سے جو کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے ٹویٹ نما یا کسی چیز سوشل میڈیا پہ، وہ فرما رہے ہیں کہ کون سا گناہ کیا ہم نے ایکسٹینشن کا. حضور یہ گناہ نہ ہوتا نا تو آپ لوگوں کے زبان سے لقت نہ ہوتی، آپ اس کی وضاحتیں نہ دیتے. جب ہو رہی تھی تو بھی آپ نے وضاحتیں دی.
چنانچہ شاہد خاقان عباسی نے تنظیم کی تو اطاعت کی، لیکن ساتھ تو اس کو کبھی ہاں نہیں کر سکے۔ ان کو پتہ تھا یہ کام غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اسی باجوہ صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب پہ عرصہ یاد تنگ کر دیا گیا تھا۔ کئی ویڈیو بتا چکا ہوں کہ مارچ 2017 کے اندر نواز شریف صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ پاناما سے آپ کا نام نکل جائے گا، آپ سیاست چھوڑ دیں، مریم نواز صاحب سیاست چھوڑ دیں۔ ایشو دو ہی ہیں کہ مریم نواز صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی وہ سیاست الگ ہو جائیں اور باقی شہباز شریف صاحب کو فلی سیاست دے دیں۔ چنانچہ خواجہ آصف صاحب نے اسی آج ہی کے بیان میں ساتھ کہا کہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہو جائے۔ حضور، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب آپ بھی سن لیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں، اگر وہ ایکسٹینشن کے اوپر اپنی کسی مجبوری کے، جیسے کہ آپ کے بارے میں عثمان ڈار صاحب بھی کہتے ہیں، شرشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا الیکشن جو ہے رات کو آپ کو جنرل باجوہ صاحب کو کال کرنی پڑی، یا گیٹ نمبر 4 کے تھرو آپ جو ہے ایم این اے بنے ہیں، یا ان کو کوئی آپ پہ احسان ہے، تو اس کا بدلہ یا اس کا معاوضہ مسلم لیگ نون کے ورکر نہیں چکائیں گے، ان کا سودا کوئی نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم بنانا ہے نا، تو ایک مسلم لیگ نون کا جلسہ کر لیں مینار پاکستان پہ، ایک مسلم لیگ نون کا جلسہ کر لیں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں، اس میں شہباز شریف صاحب بھی چلے جائیں، مریم نواز صاحب بھی چلی جائیں، حمزہ صاحب بھی چلے جائیں، پبلک بتا دے گی نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں، پبلک بتا دے گی کہ لیڈر کون ہے۔ میرا خدا کو کسی سے کچھ نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے چاہنے والے جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے ووٹر بن گئے تھے، بھٹو صاحب کے جو چاہنے والے تھے وہ مرتضیٰ بھٹو جو ان کا بیٹا تھا اس کے ووٹر نہیں بنے تھے، بے نظیر کے بن گئے تھے۔ نواز شریف صاحب کے چاہنے والے جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ووٹر سپورٹر بن چکے ہیں۔ باقی سطحی باتیں ہیں، باقی جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے جلسوں کی رونمائی ہو رہی ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندے ہیں جو کہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ دو باتیں وہ آج کل عام کر رہے ہیں ہمارے جو میڈیا کے حلقوں میں بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی، جی الیکٹیبل 80% شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، اور کسی میں جرأت ہے تو آئی کہہ دے کہ میں یہاں پہ ہوں، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مراد ان کے بیانیے کے ساتھ ہیں، انہیں کہہ دینا پھر جا کے ہٹ جائیں، اس کا وہ بیانیہ تو عمران خان صاحب کے پاس ہے کہ اداروں سے ٹکر نہ لو، پھر جائیں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت میں جائیں۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی نئے طریقے سے وہ جانا چاہتے ہیں؟ دوسری بات جو پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ پھیلائی جا رہی ہے جی کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی سیاست جو ڈیمیج کرتی ہے، اور جب دلہن وہی جو پی ایم بن پائے، پبلک جس پہ نکلتی ہے وہ سیاست ڈیمیج کرتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میڈیا کو جس طریقے سے پروجیکشن مل رہی ہے ان سارے بندوں کو یہ بات کرتے ہیں، یہ اندھوں کو بھی سمجھ آتی ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ پارٹی کے چاہنے والوں پہ اس کے انتہائی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا، پارٹی کے ورکرز میں ان کی عزت تار ہوتی رہے گی اور سبکی ہوتی رہے گی۔ وقار، عزت یا پاپولیرٹی جو شو کریں اس وہ تو دور کی بات ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ہر بڑے لیڈر کے اندر کہ وہ وضاحت دیتا ہے تقریر میں یا اگریسولی ہینڈل کرتا ہے۔ بھٹو صاحب کا خاصہ تھا، قائد اعظم کا خاصہ تھا، عمران خان صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، میاں نواز شریف صاحب ہو، سارے وضاحتیں دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے لیڈر کی۔ پھر آپ کہتے ہیں اس کو مذاق معیشت، بالکل صحیح کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے، مذاق معیشت، کیونکہ آپ کی وجہ سے نہیں کہا تھا، عمران خان کی وجہ سے کہا تھا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر دشمنی کس بات کی ہے؟ آپ لوگوں کو جو 2018 سے پہلے اور 2014 کے دھرنے میں اس لیے کہ کوئی چیز اگر نواز شریف صاحب کے خلاف چلی جائے، آپ کے خلاف نہ جائے، جیسے مطلب اس کے لیے کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ آج بھی جو لوگ عمران خان صاحب کو گالی دینا چاہتے ہیں وہ اپنے مسلم نون کے بندے، اپنے ووٹر سپورٹر کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا حمزہ شہباز شریف صاحب آپ بھولے ہیں یا آپ ہم کو بھولا سمجھتے ہیں۔ میں ایک بتا دوں، آپ بھی بھولے نہیں ہیں اور خاطر جمع رکھیں کہ پاکستان کے عوام بھی بھولے نہیں ہیں۔ میں اتنا تکلیف میں ہوں کہ ایک اصول کی جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، آئینہ قانون کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھیں، ان سے زیادہ تعلقات آپ کے اداروں سے، کیسے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔
مجھے بتائیں اگر آپ لوگ سمجھوتے کرنے ہیں، خدا گواہ ہے کہ اگر آپ ریٹائر ہو جائیں سیاست سے، یہ سمجھوتے کرنے ہیں تو اس تکلیف سے قوم کو نکالیں. لمبی بات ہو گئی، لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ باتیں اگر آپ کو کرنی بھی تھی نا تو یہ آپ مریم کے ساتھ اکیلے میں کر سکتے تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کر سکتے تھے. جو میں اپنی مثال دی ہے کہ یہ باتیں پبلک میں کرنے کی نہیں تھی. راجن پور سے اور ملتان سے اور بھاولپور سے پیغام مریم کو جاتی عمرہ نہیں پہنچانا تھا، اور پھر لوگوں کو یہ کہنا کہ آج کل میں ایکٹیو ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں تحریک انصاف والے، ان کو 2 مہینے کے لیے جو ہے نا ملتا ہے، اجازت ملتی ہے سیاست کرنے کی. یہ 2 مہینے مریم کے ہیں، یہ 2 مہینے حمزہ کے ہیں، یہ 2 مہینے شہباز شریف صاحب کے ہیں، یہ 2 مہینے نواز شریف صاحب کے ہیں. کیوں تکلیف میں ڈالے ہو اپنے ورکر اور سپورٹر کو؟ لوگ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سے کیوں یہ حق چھیننا چاہتے ہیں آپ؟ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور وہ عوام سے مراد مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر پہ جو عوام مشتمل ہے کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کون بنے گا. یقیناً نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، اور نواز شریف کا فیصلہ یہ آخری ہوگا. چنانچہ خاطر جمع رکھیں کتنی دفعہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے ساتھ وعدے وعید ہوئے. میں بتا چکا ہوں کہ پہلی بات تو شہباز شریف صاحب جو ہے بڑے عقلمند آدمی ہیں، میں تو ان کا بڑا مداح ہوں، میرے تو ذاتی دوست ہیں، بلکہ سارے خاندان میں میرا ذاتی تعلق صرف شہباز شریف صاحب سے ہے. وہ جتنے احترام دیتے ہیں، جتنا پیار دیتے ہیں، میں یقیناً بتا نہیں سکتا ہوں. لیکن میں پاکستان جب میرے سامنے ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، عمران خان صاحب کو پتہ ہے میری باتیں میرے لیے پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. اس پاکستان کو میں نے کیا کیا کرنا، میرے اپنی ایک راہ عمل ہے، میں اس پہ وہ میں نے متعین کی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، اور نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے عوام کے مطابق کریں گے. یہ جو ڈنگ ٹپاؤ یا سمجھوتے یا مریم کو باہر کر دو، نواز شریف کو باہر کر دو، یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت اب آپ نے دینی ہے. ووٹ کو عزت ان سے نہیں مانگنی، اب آپ نے دینی ہے. اب ووٹ ان سے اپنی عزت چھین کے بھی لے سکتے ہیں، ووٹر بڑا تکڑا ہوتا ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے پھر میں دہراتا ہوں کہ جب ایک فقرہ کہا کہ جو ہم سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ وہی ڈرتے ہیں جن کے بارے میں کہا تھا. آپ نے دیکھا نا میں نے ویلاگ جو کل کا کیا کہ کس طریقے سے ڈرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ نہ آئے سیاست میں. اس سے ہم ڈرتے ہیں. کون ڈرتا ہے؟ شہباز شریف صاحب ڈرتے ہیں، خواجہ آصف صاحب ڈرتے ہیں، رانا تنویر صاحب ڈرتے ہیں. 4-5-7 بندے پتہ نہیں کیا ذاتی مجبوری ہیں، کوئی احسانات کے بدلے چکانے ہیں، کوئی ذاتی لالچ ہے. سیاست جو ہے اس وقت اپنا راہ متعین کر چکی ہے، اور یہ مسلم لیگ کی سیاست اگر آپ لوگوں کی امنگوں کے مطابق چلائیں گے اور آپ میاں نواز شریف صاحب اور مسلم نون اپنے ووٹرز کو عزت دے گی تو انشاءاللہ جان بھی حاضر ہے اور سب کچھ حاضر ہے. صرف میرا نہیں، میری طرح کے جتنے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں دن رات وہ آپ کے ساتھ ہیں. ووٹ کو عزت دیں میاں صاحب، یہ اب آپ کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری ہے. خدا کے واسطے باقی مال نہ خریدیں. اور خبر جو یہ ہے کہ دسمبر میں میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور انشاءاللہ جب آئیں گے تو یہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے. یہ جتنے ان کے وعدے وعید ہیں، جو شہباز صاحب نے کر رکھے ہیں، جو خواجہ آصف صاحب نے کر رکھے ہیں، یہ سارے پھک کر کے ہوا میں اڑ جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.